अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है कातिल, कुआं और छल्ला। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। कत्ल का मंसूबा बड़ा शानदार था। उन्होंने लड़की को बड़ी कामयाबी से कत्ल किया, उसका सर काट कर ज़मीन में कहीं दफन कर दिया और लाश बोरी में बंद करके कुएं में फेंक दी। जुर्म का कोई सबूत ना था, कोई गवाह ना था, लेकिन अल्लाह देख रहा था। पिछले चंद माह से अखबारों में इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि फ़लाँ जगह से बोरी बंद लाश मिली। उनमें बाज़ लाशें ऐसी भी मिली जिनके सर गायब थे। ये लाशें पुलिस के लिए मुसीबत बन गई हैं और सर न होने की वजह से उनकी शनाख्त नामुमकिन नज़र आती है। पुलिस का ख्याल है कि ये वारदातें लोगों में दहशत फैलाने के लिए की जा रही हैं। कत्ल गारत की खबरें इतनी कसरत से अखबारों में छपती हैं कि अब लोग उन्हें पढ़ते ही नहीं। कुछ अरसा पहले 100 बच्चों के कत्ल की खबरों ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। पुराने वक्तों में कभी कभार कोई कत्ल हो जाता था तो कोहराम मच जाता था। हैरत की बात है कि 100 से ज़्यादा बच्चे गायब हो गए और फिर एक गुंजान आबाद मोहल्ले के मकान में उनको कत्ल भी किया गया और पुलिस समेत मोहल्लेदार भी इससे बेखबर रहे। इस अलमनाक वाक़े के पीछे जहां पुलिस की नाअहली का हाथ है, वहां लोगों की बेहिसी भी अफसोसनाक है। हमारे वक्तों में कत्ल, चोरी, डकैती की कोई वारदात हो जाती तो मुतलका इलाके के थानेदार की जान अजाब में आ जाती। अंग्रेज़ अफसर बाकायदगी से रोज़ाना रिपोर्ट मांगते और जल्द अज जल्द मुलजिम मांगते थे। मैंने शुरू में बोरीबंद लाशों का जिक्र किया है। अखबार में बोरीबंद लाशों की खबरें पढ़कर मुझे एक बोरीबंद लाश याद आ गई जो मेरे लिए मुसीबत बन गई थी। ये उन दिनों का केस है जब पाकिस्तान का तस्वुर अभी वाज़े नहीं हुआ था। मैं मौजूदा हिंदुस्तान के एक कस्बे के थाने का इंचार्ज था। ये एक छोटा सा कस्बा था और इसके इर्द गिर्द काफ़ी गांव थे। जराइम के मामले में ये इलाका काफ़ी पुरसकून था। बड़ा जुर्म मसलन कत्ल और डकैती वगैरह बहुत कम होता था। अलबत्ता लड़ाई झगड़े और मामूली चोरी चकारी की वारदातें अक्सर हो जाती थीं। एक सुबह 10-11 बजे का वक्त होगा जब एक करीबी गांव का नंबरदार थाने आया। उसके साथ 3 लड़के थे जिनकी उम्रें 13-14 साल के लगभग होंगी। तीनों लड़के घबराए हुए नज़र आ रहे थे। नंबरदार ने लड़कों को बाहर खड़ा होने को कहा और ख़ुद मेरे पास आ गया। यह नंबरदार हिंदू था और मैं इसे बड़ी अच्छी तरह जानता था। इसका नाम आनंद राम था। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये इलाका हिंदुओं की अक्सरियत का था, लेकिन मुसलमान भी ख़ासी तादाद में थे और थोड़ी तादाद में सिख भी थे। ये तीनों कौमें मिलजुल कर रहती थीं। अगर कभी हिंदू अपनी अक्सरियत के बलबूते पर बदमाशी करने की कोशिश करते तो मुसलमान उनसे निमट लेते थे। उस हिंदू नंबरदार ने अंदर आते ही तकरीबन रकू में जाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया। मैंने उसे बैठने को कहा तो वो कुर्सी पर बैठ गया और मेरी खुशामद और चापलूसी वाली बातें करने लगा। मैंने उसे टोक दिया और कहा कि वो जिस काम से आया है उसके मुतालिक बात करे। उसने जो बात बताई वो मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। उस कस्बे से एक छोटी सी नहर गुजरती थी। जहाँ जहाँ ये नहर गुजरती थी वहाँ के लोगों ने आबपाशी के लिए नाले बना लिए थे और उनके ज़रिए अपनी ज़मीनों को सैराब करते थे। उस इलाके में कुएं भी बड़ी तादाद में थे जिनसे खेतों के लिए पानी मुहैया किया जाता था। नहरी पानी की सहूलत की वजह से लोगों ने कुओं का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया था। इस वजह से बहुत सी कुएं बेआबाद और वीरान हो गए थे। ऐसे वीरान और बेआबाद कुओं को डल कहा जाता था। उन वीरान कुओं के अंदर जंगली कबूतरों और दूसरी नौं के परिंदों ने घोंसले बना लिए थे। देहाती लड़के उन कुओं से परिंदों के अंडे और बच्चे निकालने के लिए अक्सर उनके अंदर उतर जाते थे। ये जो 3 लड़के नंबरदार के साथ थाने में आए थे, ऐसे ही एक वीरान कुएं में उतरे। उन्हें कुएं की तह में एक बोरी नज़र आई। कुएं में पानी बहुत कम था और बोरी पानी की सतह के ऊपर थी। लड़कों ने समझा कि बोरी के अंदर कोई सामान वगैरह होगा जो चोरों डाकुओं ने वारदात के बाद भागते हुए यहाँ फेंका होगा।
ایک لڑکا ذرا اور نیچے اترا جہاں سے بوری واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوری ایک طرف سے ذرا سی پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ لڑکا گھبرا گیا اور بڑی تیزی سے کنویں سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے باقی 2 ساتھیوں کو یہ بات بتائی۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بوری کی اطلاع نمبردار کو دینی چاہیے۔ انہوں نے نمبردار آنند رام کو یہ بات بتائی تو آنند رام اسی وقت ان کے ساتھ کنویں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے بوری کو دیکھا۔ نمبردار نے اپنے ایک آدمی کو کنویں کے پاس کھڑا کیا اور خود ان تینوں لڑکوں کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے تینوں لڑکوں سے چند باتیں پوچھی اور اس لڑکے سے جس نے نیچے اتر کر بوری قریب سے دیکھی تصدیق کی کہ اسے یقین ہے کہ بوری سے انسانی انگلیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس لڑکے نے پورے وثوق سے بتایا کہ وہ انسانی انگلیاں ہی تھیں۔ میں نے 2 کانسٹیبل اپنے ساتھ لیے اور نمبردار اور لڑکوں کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف چل پڑا۔ میرا ASI ایک ہندو جوگندر پال تھا۔ وہ بڑا سمجھدار اور قابل نوجوان تھا۔ اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا اور اکثر ڈیوٹی کے اوقات میں بھی داؤ لگانے سے باز نہیں آتا تھا۔ جوگندر پال اس وقت تھانے میں نہیں تھا۔ وہ تھانے کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے محرر حوالدار سے کہا کہ جو ہی جوگندر پال آئے اسے کنویں پر بھیج دے۔ کنویں پر جا کر میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا۔ مجھے کنویں کی تہہ میں ایک بوری کی جھلک نظر آئی۔ بوری پوری طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس بوری کو کنویں سے باہر نکالنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کا بندوبست کرے جو نیچے اتر سکے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے ایک مضبوط رسہ بھی منگوانے کے لیے کہا۔ نمبردار نے اپنا آدمی بھیج کر رسہ اور مطلوبہ آدمی بلا لیا۔ یہ آدمی ہندو تھا اور شمشان گھاٹ پر مردے جلانے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو سمجھایا کہ نیچے اتر کر بوری کے گرد رسہ مضبوطی سے باندھ دے۔ رسہ اس طرح باندھے کہ بوری کے گرد 3-4 بل دے کر مضبوط گرہ لگا دے تاکہ جب بوری اوپر کھینچی جائے تو رسے سے نکل نہ جائے۔ اس آدمی نے نیچے جا کر میرے کہنے کے مطابق بڑی مہارت سے بوری کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو بوری میں بند لاش کی خبر مل چکی تھی اور بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے 6-7 آدمیوں کو آگے بلایا اور انہیں رسہ کھینچنے کے لیے کہا۔ سب نے مل کر رسہ کھینچا تو بوری بڑی آسانی سے باہر آ گئی۔ بوری سے رسہ کھولا گیا اور میں نے قریب جا کر دیکھا۔ میں وہ سوراخ دیکھنا چاہتا تھا جس کا ذکر تھانے میں لڑکے نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس سوراخ سے 2 انسانی انگلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے بوری کو غور سے دیکھا تو مجھے وہ سوراخ نظر آ گیا۔ اس میں سے واقعی 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بوری کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کو دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی عورت کی انگلیاں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوری میں بند لاش کسی عورت کی ہے۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور نمبردار سے کہا کہ لاش کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرے۔ نمبردار نے فوری طور پر ایک بیل گاڑی کا بندوبست کر دیا۔ میں نے بوری بیل گاڑی پر رکھوائی اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیل گاڑی پر ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تھانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لاش کو کنویں سے نکالنے اور دیگر کارروائیوں میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میں تھانے واپس جانے کے لیے روانہ ہونے لگا تو ASI جوگندر پال آتا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں لاش بیل گاڑی میں رکھوا کر تھانے کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ میں نے جوگندر پال کو ساری تفصیل سنائی اور ہم دونوں تھانے کی طرف چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر میں نے بوری کھلوائی اور لاش کو باہر نکالا۔ جب میرے کہنے پر کانسٹیبلوں نے لاش بوری سے نکالی تو لاش دیکھ کر میرے 14 تپک روشن ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ لاش کے ساتھ اس کا سر نہیں تھا۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے جسمانی خد و خال اور جلد سے اور ہاتھوں پیروں کو دیکھنے سے ہوتا تھا۔ لاش کے جسم پر ایک ساڑی لپٹی ہوئی تھی۔ یہ عام سی ساڑی تھی۔ ساڑی کا کپڑا سفید رنگ کا تھا اور اس پر نیلے رنگ کے خانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ مجھے اس کے جسم پر کہیں کوئی زخم یا خراشوں وغیرہ کا نشان نظر نہ آیا۔
ایک چیز مجھے ایسی نظر آئی جو تفتیش میں کام آ سکتی تھی۔ یہ چاندی کا ایک چھلا تھا جو مقتولہ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں تھا۔ میں نے یہ چھلا اتار لیا۔ یہ عام گول چھلا نہیں تھا بلکہ اس کی گولائی لہریے دار تھی۔ میں نے چھلا جیب میں ڈال لیا۔ لاش کی گردن کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹی گئی تھی۔ لاش کے جسم پر ساڑی بالکل ٹھیک بندھی ہوئی تھی۔ لاش کی ظاہری حالت سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کے ساتھ زیادتی یا کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ مقتولہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی اور تشدد بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قتل کا باعث کچھ اور ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ لاش کی شناخت کا تھا۔ اگر لاش شناخت ہو جاتی تو پھر تفتیش کرنا مشکل نہ تھا۔ بہرحال میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دی۔ مقتولہ کے جسم پر موجود ساڑی اسے ہندو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے نمبردار آنند رام سے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں معلوم کرے کہ کسی ہندو گھر کی کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے تھانے کے مخبروں کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کے گھر سے کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ارد گرد کے تھانوں سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی تھانے میں کسی نوجوان لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں ہے۔ میں نے اپنے ASI جوگندر پال سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ مقتولہ ہندو ہے، اس لیے ہندو گھرانوں سے ہی اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ دوسرے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ میری توقع کے عین مطابق رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت گردن کٹنے سے ہوئی ہے۔ گردن کو کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹا گیا۔ اس کے علاوہ مقتولہ پر کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کنواری تھی۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کر لی۔ لاش کو میں نے غور سے دیکھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مقتولہ کنواری ہوگی۔ رپورٹ میں یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث نہ تھی۔ بہرحال میں نے مقتولہ کی بے سر کی لاش اور اس کی ساڑی جو ہسپتال والوں نے لاش کے ساتھ ایک پیکٹ میں بھجوا دی تھی شناخت کے لیے تھانے کے صحن میں رکھوا دی۔ لاش کا چہرہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے اس کے پہچان لیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے جسم پر ایسی کوئی واضح نشانی یا کسی زخم وغیرہ کا نشان بھی نہیں تھا۔ مقتولہ کی ساڑی میں نے نمایاں کر کے تھانے کے صحن میں لٹکا دی۔ لوگ آ کر لاش اور ساڑی کو دیکھتے اور لا علمی کا اظہار کر کے چلے جاتے۔ لاش کی حالت بری ہو رہی تھی اور اب بدبو چھوڑنے لگی تھی۔ میں نے لاش لاوارث قرار دے کر کاغذی کارروائی کی اور دفن کرا دی۔ ساڑی میں نے بدستور وہیں لٹکتی رہنے دی تھی۔ اس بے سر کی لاش کی شہرت ارد گرد کے دیہات تک پہنچ گئی اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ ہر جگہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع اسی لاش کے متعلق ہوتا تھا۔ آج کل قتل اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کا رد عمل اور پولیس کی لاپرواہی دیکھ کر شک ہونے لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ کتا بلّا مارا گیا ہے جس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ میرے سارے مخبروں کی رپورٹ ایک ہی جیسی تھی کہ کسی گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب نہیں ہے۔ ایک مخبر نے ذرا الگ رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ پچھلے دنوں واردات والے کنویں سے تھوڑی دور خانہ بدوشوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اس نے شک ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی خانہ بدوشوں کی ہو اور انہوں نے اسے کسی وجہ سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ خانہ بدوش تو آج کل بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس دور کے خانہ بدوش بڑے خطرناک ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت خونخوار لوگ ہوتے تھے۔ قتل، چوری، ڈاکے جیسے جرائم ان کے لیے معمولی سی بات ہوتی تھی۔ ان کی عورتیں بڑی خوبصورت اور تیز ترار ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ قبیلے کے اندر ہی شادیاں کرتے تھے اور اپنی لڑکیاں باہر نہیں بیاہتے تھے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا قبیلے کے قوانین سے بغاوت کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ شہروں اور دیہات کے نوجوان لڑکے اکثر اوقات ان کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، لیکن یہ عورتیں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھیں۔ اگر کوئی خانہ بدوش لڑکی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلے سے باہر کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو جاتی تو قبیلے والے اس پر سختی کرتے تھے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آتی اور قبیلے سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو ایسی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔
میں نے اس پہلو پر غور کیا تو یہ بات دل کو نہ لگی۔ لڑکی کا لباس خانہ بدوشوں والے مفروضے کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ خانہ بدوش عورتوں کا لباس خاص قسم کا ہوا کرتا تھا جو گھاگرا اور اس کے اوپر چھوٹی سی قمیص پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چاندی کے بھاری بھرکم زیورات ان کے لباس کا لازمی حصہ ہوتے تھے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے مخبر کے اس خیال کو مسترد کر دیا اور تفتیش کا رخ ہندو گھرانوں کی طرف ہی رکھا۔ 3 دن گزر گئے اور مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کسی طرف سے ذرا سا اشارہ بھی نہ ملا کہ فلاں کی لڑکی غائب ہے۔ مخبر بھی ناکام ہو گئے اور کام کی کوئی اطلاع نہ لا سکے۔ میرے پاس صرف یہی ایک کیس نہ تھا، تھانے میں اور بھی بہت سے کیس زیر تفتیش تھے۔ میں نے یہ کیس عارضی طور پر اپنے ASI جوگندر پال کے سپرد کر دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2 دنوں بعد جوگندر پال کسی کام سے ایک دوسرے گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں کا نام اب مجھے یاد نہیں آ رہا۔ آپ اس گاؤں کا نام بڈیالہ سمجھ لیں، کچھ اسی قسم کا نام تھا۔ وہاں جوگندر پال کا ایک سکھ دوست رہتا تھا، اس کا نام نشان سنگھ تھا۔ باتوں باتوں میں تھانے اور وارداتوں کا ذکر چل نکلا۔ جوگندر پال نے موقع غنیمت جانا اور نشان سنگھ سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں دھیان رکھے کہ کسی کے گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ پھر اس نے نشان سنگھ کو کنویں سے ملنے والی بے سر کی لاش کے متعلق اور اس ساڑی کے متعلق بتایا جو مقتولہ کے جسم پر موجود تھی۔ یہ ساری بات مجھے جوگندر پال نے بعد میں سنائی تھی۔ اس نے بڑی لمبی بات کی تھی جو میں مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جوگندر پال کی بات سن کر نشان سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی غائب تو ہے، نشان سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، لیکن اس کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس کی خالہ ایک تحصیل کے بڑے گاؤں میں رہتی ہے۔ چند دن پہلے وہاں سے خط آیا کہ ان کی لڑکی جس کا نام شانتا ہے طاعون کی بیماری سے مر گئی ہے اور اس کا کریا کرم کر دیا گیا ہے۔ شانتا کے گھر والوں نے یہاں اس کا ماتم کیا اور ساری رسمیں کی تھیں۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں طاعون کی وبا عام تھی اور یہ کہیں نہ کہیں پھوٹتی رہتی تھی۔ آج کل کی طرح جدید سہولتیں اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مر جاتے تھے۔ یہ بیماری چوہوں کے خون میں موجود جراثیم کے ذریعے پھیلتی ہے۔ شروع میں مریض کے گلے میں ایک گلٹی نکلتی اور پھر 2-3 دنوں میں متاثرہ شخص مر جاتا۔ کہیں سے افواہ بھی اڑ جاتی کہ طاعون پھیل گیا ہے تو لوگ سچ مان لیتے اور وہاں سے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے تھے۔ خالہ کے گاؤں سے جب خط آیا کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے تو اس کے بڑے بھائی مدن لال نے سارے گاؤں کو یہ خبر سنائی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم کیا گیا۔ نشان سنگھ کی زبانی یہ ساری بات سن کر جوگندر پال کو کچھ مایوسی سی ہوئی۔ اس نے یہ رپورٹ مجھے سنائی۔ مجھے یہ سارا واقعہ کچھ غیر حقیقی سا لگا۔ اس میں کئی باتیں غور طلب تھیں۔ مثلاً اگر شانتا وہاں طاعون سے مر گئی تھی تو خالہ نے اس کے ماں باپ کو بلائے بغیر اس کی لاش کیوں جلا دی تھی؟ کیا خط ملنے کے بعد شانتا کے والدین وہاں گئے تھے جہاں ان کی بیٹی کی موت ہوئی تھی؟ اور ایسے بہت سے اور سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شانتا کے گھر جا کر اپنی تسلی کروں۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور بڈیالہ گاؤں جا پہنچا۔ ہم پہلے نشان سنگھ کے گھر گئے، وہ ہمیں شانتا کے گھر لے گیا۔ میرے کہنے پر اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ میں اور جوگندر پال دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ نشان سنگھ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی۔ ہم دونوں وردی میں تھے۔ جو ہی اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی، اس کو واضح طور پر جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ ان تاثرات میں خوف کا عنصر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ نشان سنگھ نے بتایا کہ یہ شانتا کا بھائی آنند لال ہے۔ بڑے بھائی کا نام مدن لال تھا اور وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ راستے میں آتے ہوئے نشان سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں بھائی مل کر پرچون کی دکان چلاتے ہیں جو نزدیکی قصبے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آنند لال نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اندر بیٹھ گئے۔ آنند پال ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ہمارے آنے سے وہ بڑا پریشان اور خوفزدہ ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اس کا خوف کچھ کم ہوا۔
اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آنند لال نے بتایا کہ ان کا باپ مر چکا ہے اور ماں گھر میں بیمار پڑی ہے۔ آنند لال کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ بڑے بھائی مدن لال کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ایک 6-7 سال کی بچی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ مدن لال کہاں ہیں؟ بڑے بھیا اس وقت دکان پر ہیں۔ پہلے ٹائم وہ دکان پر بیٹھتے ہیں اور دوپہر کے بعد میں جا کر انہیں گھر بھیج دیتا ہوں۔ سنا ہے تمہاری ایک بہن بھی ہے، وہ کہاں ہے؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دم گھبرا سا گیا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ آپ شانتا کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ اس کا دیہانت ہو گیا جی۔ کب؟ اس نے 8-10 دن پہلے کی ایک تاریخ بتائی۔ تمہاری بہن شانتا کیسے مر گئی؟ کیا وہ بیمار تھی؟ وہ تو جی بھلی چنگی تھی، خالہ کے گھر گئی تھی، وہاں پلیگ کی وبا پھیل گئی، وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر مری تھی۔ کیا تم لوگ اس کے کریا کرم میں شامل ہوئے تھے؟ نہیں جی، خالہ نے بیماری پھیلنے کے ڈر سے فوراً ہی اس کا کریا کرم کر دیا تھا۔ پھر تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ خالہ نے اسی دن ہمیں خط لکھ دیا تھا جس دن شانتا مری تھی۔ خط ملنے کے بعد تم لوگ وہاں گئے تھے؟ نہیں جی، آنند لال نے کہا اور ہم سے نظریں چرانے لگا۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ان کی جوان بہن مر گئی تھی اور وہ اس کی چتا تک دیکھنے نہیں گئے تھے۔ یہ بڑی انہونی بات تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ کیوں نہیں گئے تھے؟ مرنے والی تو مر گئی تھی جی، ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ خواہ مخواہ اتنا سفر کرتے اور کرائے وغیرہ میں پیسے ضائع کرتے، دکان بند کرنے سے الگ نقصان ہونا تھا۔ یہی سوچ کر ہم نے صبر کر لیا۔ ابھی اس کا جواب پورا ہی ہوا تھا کہ بیٹھک کے دوسرے دروازے سے جو گھر کے اندر کھلتا تھا، ایک 6-7 سال کی بچی اندر آ گئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے بھی نہیں پائی تھی کہ آنند لال گولی کی سی تیزی سے اٹھا اور جھپٹ کر بچی کو گھر کے اندر کی طرف لے گیا۔ میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس بظاہر معمولی سی بات پر اتنی توجہ نہ دیتا، لیکن میں تھانے دار تھا اور ہر بات پر غور کرتا تھا۔ میں نے حسب عادت سوچنا شروع کر دیا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ آنند لال نے اتنی تیزی دکھائی۔ میں نے اپنے ذہن میں وہ سارا منظر دوبارہ دہرایا اور میرے ذہن میں ری پلے کی طرح وہ منظر چلنے لگا۔ بچی کا اندر آنا، آنند لال کا بڑی تیزی سے اٹھنا اور جھپٹ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے بیٹھک سے باہر لے جانا۔ میں جتنا اس پر غور کرتا اتنا ہی ذہن الجھ جاتا۔ کوئی بات ایسی تھی جو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ غور کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں روشنی سی چمکی اور وہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے پہلے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں چبھنے والی چیز اندر آنے والی بچی کے کپڑے تھے۔ بچی نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کا ڈیزائن ہو بہو وہی تھا جو مقتولہ کی لاش سے ملنے والی ساڑی کے کپڑے کا تھا۔ وہی درمیانہ سا سفید رنگ کا کپڑا اور اس پر بنے ہوئے نیلے رنگ کے خانے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا۔ آنند لال بچی کو اندر چھوڑ کر آیا تو میں نے اس کے ساتھ کچھ باتیں اور کیں اور پھر وہاں سے آ گیا۔ وہاں سے نکلے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ نشان سنگھ بڑا اصرار کر کے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے سکھوں والی روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بڑا پرتکلف کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں نے نشان سنگھ سے پوچھا کہ اسے یاد ہے کہ شانتا کس دن اپنی خالہ کے ساتھ گاؤں سے گئی تھی اور کیا اس نے اسے گاؤں سے جاتے وقت دیکھا تھا؟ نشان سنگھ نے انکار میں سر ہلا کر بتایا کہ اس نے نہیں دیکھا۔ آپ جو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دیں، میں آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لوں گا۔ نشان سنگھ تھا تو سکھ، لیکن عام سکھوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ بڑا سلجھا ہوا اور دھیمے مزاج کا سکھ تھا، کم بولتا اور سوچ کر بولتا تھا۔ میں نے اس سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ معلوم کرے کہ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی اس دن اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کپڑے کا رنگ اور ڈیزائن بھی معلوم کرنا ہے۔ میرے ذہن میں جس شک نے سر ابھارا تھا میں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میرا شک ٹھیک نکلتا۔ میرے شک کی بنیاد مقتولہ کی ساڑی کا کپڑا تھا۔ ایسے ہی کپڑے کا لباس مدن لال کی بچی نے پہن رکھا تھا۔ میں ایک بڑی ہی موہوم امید کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسا کپڑا بازار میں بہت بکتا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے خریدا ہوگا۔ اگر صرف کپڑے کی ہی بات ہوتی تو شاید میں اتنی توجہ نہ دیتا۔ میرے ذہن میں شانتا کا خالہ کے گھر جا کر طاعون سے مرنا، اس کے گھر والوں کا اس کی آخری رسومات میں شریک نہ ہونا، پولیس کو دیکھ کر گھبرانا
اور سب سے بڑھ کر آنند لال کا بچی کو دبوچ کر بیٹھک سے باہر لے جانا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہماری نظر بچی کے کپڑوں پر پڑے۔ یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ ذرا سی بھی عقل رکھنے والا تفتیشی افسر انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے ہم تھانے واپس آ گئے۔ تھانے سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا مکان ملا ہوا تھا۔ یہ سرکاری تھا۔ شام کو جب میں گھر لیٹا آرام کر رہا تھا تو تھانے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے اپنے سارے سٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی ضروری مسئلہ ہو تو وہ آدھی رات کو بھی مجھے جگا لیا کرے۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک سکھ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع ہے۔ میرے ذہن میں فوراً نشان سنگھ کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس سکھ کا نام کیا ہے تو کانسٹیبل نے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیال کی تصدیق کر دی۔ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا سکھ نشان سنگھ ہی تھا۔ میں اسی وقت کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچے تو نشان سنگھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے جوش سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر لایا ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ مجھے سنا دی۔ وہ بڑی اہم اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ نشان سنگھ نے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ نشان سنگھ کی بیوی بڑی تیز ترار اور زندہ دل عورت تھی۔ نشان سنگھ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اسی وقت شانتا کی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ شانتا اور اس لڑکی میں بڑی گہری دوستی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی کا شانتا کی اس سہیلی کے گھر آنا جانا تھا۔ نشان سنگھ کی بیوی نے باتوں باتوں میں شانتا کی باتیں شروع کر دی۔ شانتا کی یہ سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام سعیدہ تھا۔ شانتا کا ذکر سن کر سعیدہ جذباتی ہو گئی اور خود ہی اس کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں نشان سنگھ کی بیوی نے بڑی استادی سے گفتگو کا رخ اس کی اور شانتا کی آخری ملاقات کی طرف موڑ دیا جس دن وہ اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی۔ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی، لیکن اسے واپس آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ جس دن وہ گئی تھی سنائے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ سعیدہ نے اسے بتایا کہ شانتا نے اس روز نیلے رنگ کی خانوں والی نئی سفید ساڑی پہنی تھی۔ یہ ساڑی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اب تو شانتا مر گئی ہے، اس لیے یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ شانتا نے اپنا یہ راز صرف مجھے بتایا تھا۔ وہ ایک مسلمان لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کا نام اکبر ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں کے ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ مر نہ جاتی تو اس نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور مسلمان ہو کر اکبر سے شادی کر لینی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن وہ میں یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے صاف نظر آنے لگا کہ کنویں سے بوری میں بند بے سر کی لاش شانتا کی ہے اور اسے اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے، یا اس قتل میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ شانتا نے اس روز ویسی ساڑی پہنی ہوئی تھی جیسی مقتولہ کی لاش سے ملی تھی۔ ویسے بھی اس قسم کی باتوں سے کسی کے خلاف عدالت میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے شانتا کی سہیلی سے ملنا ضروری سمجھا، اس سے بہت کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے نشان سنگھ کو شاباش دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نشان سنگھ خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شانتا کی سہیلی سعیدہ سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ نشان سنگھ نے کہا کہ اس کی بیوی کا سعیدہ کے ہاں آنا جانا ہے اور وہ کل صبح کسی بہانے سے اسے اپنے گھر بلا لے گی۔ میں چاہتا تو سعیدہ کو تھانے بلا کر بھی اپنا کام نکال سکتا تھا، لیکن یہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک شریف مسلمان لڑکی کو تھانے بلاؤں۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ کل صبح 11 بجے میں بغیر وردی اس کے گھر آؤں گا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ سعیدہ کو بلا کر رکھے۔ میں نے نشان سنگھ کو بھیج دیا اور خود گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور ہم نشان سنگھ کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں سادہ کپڑوں میں تھے۔ اگر وردی میں جاتے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور خواہ مخواہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ میں وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نشان سنگھ نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سعیدہ کو لے آئی ہے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ تھانے دار صاحب اس سے شانتا کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نشان سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو سعیدہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تھانے دار اسے تھانے میں بلا سکتا ہے تو وہ مان گئی۔
میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی، اس کے پیچھے نشان سنگھ کی بیوی بھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سعیدہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ درمیانی سی شکل و صورت والی قبول صورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور جھجک دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ذرا ہی دیر میں اس کا خوف دور ہو گیا اور وہ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں مقتولہ کی ساڑی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ ساڑی غور سے دیکھو اور بتاؤ کہ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی، کیا اس نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی؟ سعیدہ نے ساڑی کو میرے ہاتھ سے لے کر بڑی غور سے دیکھا۔ کچھ دیر وہ دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے شانتا نے بالکل ایسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ خوب غور کر کے دیکھو، خیال کی بجائے پورے یقین سے بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیب سے وہ چھلا نکالا جو مقتولہ کی لاش کے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اتارا تھا۔ میں نے وہ چھلا اس کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ چھلے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر چھلا اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس چھلے کو پہچانتی ہو؟ یہ تو شانتا کی انگلی میں تھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ شانتا کی انگلی میں تھا؟ ہاں جی، یہ چھلا اسے… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے صاف بات کروں گا تاکہ جو کچھ وہ مجھ سے چھپا رہی ہے کھل کر بتا دے۔ دیکھو سعیدہ، مجھے شک ہے کہ تمہاری سہیلی کو قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ اور قاتل کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ وہ میری بات سن کر بڑی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو پلیگ سے مر گئی تھی جی، اس کی خالہ کا خط آیا تھا۔ میں نے اسے کنویں سے ملنے والی لاش کے متعلق بتایا، پھر اس سے ملنے والی ساڑی اور چھلے کے متعلق بتایا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ چھلا شانتا کا ہی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ساڑی بھی شانتا کی ہی ہے۔ یہ چھلا اسے اکبر نے دیا تھا۔ یہ اکبر کون ہے؟ ساتھ والے گاؤں کا لڑکا ہے۔ شانتا اور اس کی محبت تھی۔ وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مذہب کی دیوار ان کے راستے میں حائل تھی۔ جس دن اکبر نے شانتا کو چھلا دیا تھا اسی دن اس نے مجھے دکھایا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ سعیدہ نے مجھے بڑی لمبی بات سنا دی۔ اس دوران کئی بار اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں مختصر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ گاؤں میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ دلہا اکبر کا بڑا بھائی تھا۔ بارات دیکھنے کے لیے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں باہر نکل آئی تھیں۔ شانتا بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ اسی موقع پر اکبر نے شانتا کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر ان کے گاؤں آتا جاتا رہا۔ اس کے بھائی کی سسرال وہاں تھی اور اس کے پاس بار بار آنے کا بڑا اچھا بہانہ موجود تھا۔ وہ ایک عورت کے ذریعے شانتا کو پیغام بھجوا دیتا۔ اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور عہد و پیماں ہوتے رہے۔ ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلمان۔ یہ تو آگ اور پانی کے ملاپ والی بات تھی۔ اکبر نے اپنے گھر بات کی تو اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ شانتا اکبر کی محبت میں مسلمان ہونے پر تیار تھی۔ اکبر نے اپنے باپ سے کہا کہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی۔ اس کا باپ پھر بھی نہ مانا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کو جب پتہ چلے گا کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے تو ہندو مسلم فساد شروع ہو جائے گا۔ اکبر کے باپ کی سوچ بالکل ٹھیک تھی لیکن اکبر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر انہوں نے گھروں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پہلے ہی شانتا مر گئی۔ کیا شانتا کے بھائیوں کو اس کا علم تھا؟ 2 مہینے پہلے انہیں پتہ لگ گیا تھا۔ ان سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ پہلے تو پیار سے سمجھاتے رہے، پھر چھوٹے بھائی آنند لال نے ایک دن اسے بہت مارا تھا۔ اس کے بعد شانتا بتاتی رہتی تھی کہ اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ ہونے لگی ہے۔ کیا شانتا نے تمہیں کبھی بتایا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے
قتل کی دھمکی دی ہو۔ شانتا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ ایک دن شانتا نے بتایا کہ آج اس کے بھائیوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے بتایا کہ آنند لال نے تو اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبا لی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں اس کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ شانتا کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں تو بڑے بھائی مدن لال نے اس کی گردن آنند لال سے چھڑائی اور اسے سمجھانے لگا کہ اس کو مار کر تم خود بھی پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ بڑے بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس دن شانتا بہت روئی تھی۔ سعیدہ کے بیان سے میری تفتیش بہت آسان ہو گئی۔ صاف نظر آنے لگا کہ دونوں بھائیوں نے مل کر یا چھوٹے بھائی نے اکیلے میں شانتا کو قتل کیا ہے۔ تمام واقعاتی شہادتیں دونوں بھائیوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ اب مدن لال اور آنند لال سے پوچھ گچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سعیدہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ اس نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد میں اور جوگندر پال وہاں سے آ گئے۔ جوگندر پال نے سعیدہ کا سارا بیان لکھ لیا تھا۔ سعیدہ کا بیان لینے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں سے سیدھا شانتا کے گھر جا کر اس کے بھائیوں سے پوچھ گچھ کرنے کا تھا، لیکن جوگندر پال نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ مجھے جوگندر پال کی یہ تجویز اچھی لگی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے اور ملزم نروس ہو جاتا ہے۔ تھانے پہنچ کر میں نے کاغذی کارروائی کی۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بڈیالہ گاؤں بھیجا کہ وہ شانتا کے بھائی آنند لال کو بلا لائے۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ اسے کسی سے بات نہ کرنے دے اور سیدھا تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے مقتولہ کی ساڑی کو اب نمایاں جگہ رکھنے کی بجائے اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا تھا۔ لاش کے ہاتھ سے ملنے والا چھلا میری جیب میں محفوظ تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے آنند لال کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آنند لال کو لے آیا تھا۔ میں نے اسے آنند لال کو اندر بھیجنے کو کہا۔ کانسٹیبل نے اسے اندر بھیج دیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ یہ آنند لال سے میری دوسری ملاقات تھی۔ آنند لال خوبصورت جوان تھا۔ اس کا رنگ گورا تھا اور چہرے کے نقش تیکھے تھے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے۔ یہ عام ہندوؤں کی طرح بزدل، موٹے اور پلپلے جسم کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ عزت غیرت کے معاملے میں قتل تک کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کی اور پھر باتوں کو شانتا کی موت کی طرف لے آیا۔ باتوں باتوں میں نے مقتولہ کی ساڑی دراز سے نکالی اور آنند لال کے آگے پھینک دی۔ آنند لال آگے کو جھک کر دونوں ہاتھ میز پر رکھے بیٹھا تھا۔ ساڑی اس کے ہاتھوں کے پاس گری تو وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹا جیسے میں نے ساڑی نہ پھینکی ہو، کوئی زہریلا سانپ اس کی طرف پھینکا ہو۔ میں نے دیکھا وہ خوفزدہ نظروں سے ساڑی کو گھور رہا تھا۔ یہ شانتا کی ساڑی ہے نا؟ جی ہاں۔ نہیں تو مجھے کیا معلوم یہ کس کی ساڑی ہے؟ اس دن شانتا نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے ہمنکوں کی طرح میرا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اتنے اچھے صحت مند جوان کا رنگ دکھ کے مریضوں کی طرح پیلا پڑ گیا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ ساڑی تو ایسی ہی تھی۔ وہ تو دوسرے شہر خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ یہ ساڑی آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس اسے گھورتا رہا۔ شانتا کی موت کی اطلاع کیسے ملی تھی؟ خالہ نے خط لکھا کہ شانتا مر گئی ہے۔ وہ خط کہاں ہے؟ خط میں نے سنبھال کر رکھا ہے، میرے صندوق میں پڑا ہے۔ میں نے خط کو قبضے میں لینا ضروری سمجھا اور اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ آنند لال کے گھر جائے اور اس کی بھابھی سے کہے کہ آنند لال کے صندوق میں رکھا ہوا وہ خط منگوایا ہے جس میں شانتا کی موت کی اطلاع ہے۔ آنند لال نے بھی کانسٹیبل کو خط کے متعلق سمجھا دیا۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ سنا ہے شانتا ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی، کیا تمہیں معلوم ہے؟ یہ غلط بات ہے، ہماری بہن ایسی نہیں تھی۔ یہ بالکل صحیح ہے، تم اسے اس بات پر مارتے پیٹتے رہے تھے اور جب وہ کسی بھی طرح نہ مانی تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ میری بات سن کر وہ قسمیں کھا کھا کر اور اچھل اچھل کر انکار کرنے لگا۔ شانتا کا سر کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور آگے کو جھک کر پوچھا۔ اس کا رنگ بحال ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن میری بات سن کر لاش کی طرح سفید پڑ گیا اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس سے بولا نہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب ٹوٹ گیا ہے اور اقبالی بیان دے گا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا
قتل تم نے اکیلے کیا تھا یا دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہ بولا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے تو میں اس کی مدد کروں گا اور کم سے کم سزا دلاؤں گا۔ ابھی میں اسے اقبالی بیان کے لیے زور دے رہا تھا کہ وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جو آنند لال کے گھر سے خط لینے گیا تھا۔ وہ خط لے آیا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے خط کی تحریر پوری طرح یاد نہیں رہی۔ کچھ اس قسم کا مضمون تھا کہ ہمارے علاقے میں پلیگ کی وبا پھیل گئی ہے، شانتا کو پلیگ نے پکڑ لیا تھا اور اس کا دیہانت ہو گیا ہے، آپ سب لوگ آ جاؤ۔ گاؤں والوں کے اصرار پر میں اس کا کریا کرم جلدی کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھے شمع کر دینا۔ آگے خالہ کا نام لکھا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا نام تھا رام پیاری۔ میں نے اس بات کی بھی تصدیق کرنی تھی کہ یہ خط واقعی شانتا کی خالہ نے لکھا ہے۔ میں نے لفافہ دیکھا تو اس پر اس شہر کی مہر لگی ہوئی تھی جہاں خالہ رہتی تھی۔ مہر کے ساتھ تاریخ بھی لکھی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو وہ 16 جون لکھی تھی۔ میں نے ایک خیال کے تحت آنند لال سے پوچھا کہ شانتا کس تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی۔ خط کی وجہ سے آنند لال کچھ حوصلے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ 16 تاریخ کو گئی تھی۔ اس نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا۔ شانتا وہاں جا کر کتنے دنوں بعد مر گئی تھی؟ 2 دن وہ وہاں بالکل ٹھیک رہی تھی، پھر تیسرے دن وہ مر گئی تھی۔ اس کے جواب سے خط کا فراڈ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شانتا 16 تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی، جبکہ جس خط میں شانتا کی موت کی اطلاع لکھی گئی تھی وہ بھی 16 تاریخ کو وہاں سے پوسٹ ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ خالہ بھی قتل کی اس سازش میں شریک ہے۔ اس خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شانتا کو 16 تاریخ کو ہی قتل کر دیا گیا تھا اور اسی دن خط بھی پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں قاتلوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے آنند لال کے قریب کھڑا ہو گیا، لفافے کا مہر والا حصہ اوپر کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگلی رکھ کر اسے مہر دکھائی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تاریخ پڑھو۔ اب بتاؤ، تم کہتے ہو کہ شانتا 16 تاریخ کو یہاں سے گئی تھی اور تیسرے دن مر گئی تھی۔ یہ خط بھی 16 تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ یہاں سے گئی اسی دن اس کے مرنے کی اطلاع بھی ڈاک سے بھیج دی گئی ہو؟ وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرے خیال میں شانتا 12 تاریخ کو گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ مجھے چکر دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ کرسی سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اوپر کو کھینچے۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ جلدی بتاؤ، شانتا کو تم نے قتل کیا تھا یا مدن لال نے، یا تم دونوں بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا ہے؟ قتل میں نے کیا تھا۔ مدن لال بھی تمہارے ساتھ تھا؟ مدن بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ شانتا کو میں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ غیرت کی بات تھی۔ صاف صاف بتاؤ، گول مول باتیں نہ کرو۔ وہ ایک مسلمان سے ملتی تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ آپ خود سوچیں، وہ اپنا دھرم بھرشٹ کر رہی تھی۔ میں نے آنند لال سے کہا کہ وہ اپنا بیان پوری تفصیل سے دے۔ آنند لال سے بیان لینے سے پہلے میں نے اپنے ایسے ہی چکندر پال کو کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور آنند لال کے بڑے بھائی مدن لال کو تھانے لے آئے۔ میں نے اسے دکان کا پتہ سمجھا دیا جو مجھے آنند لال نے بتایا تھا۔ چکندر پال اسی وقت چلا گیا۔ آنند لال نے بڑا لمبا بیان دیا جو میں آپ کو مختصر کر کے اور غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا رہا ہوں۔ اس دوران جہاں ضرورت پڑی میں اس سے سوال بھی کرتا رہا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ پیش ہے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے اور ان کے باپ کی پرچون کی دکان تھی۔ دونوں بھائی بہن سے بڑے تھے۔ بڑے بھائی مدن کی شادی کے 1.5 سال بعد ان کا باپ ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ ان کی ماں کو ٹی بی کا مرض تھا جس کا خاطر خواہ علاج نہیں کرایا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔
शांता घर भर की लाडली थी और सभी उससे प्यार करते थे। वो जब बड़ी हुई तो बहुत खूबसूरत निकली। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से वो कुछ खुदसर और ज़िद्दी हो गई थी। हिंदू होने की वजह से उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि वो पर्दा करे और बाहर ना निकला करे। वो बड़ी आज़ादी से गांव भर में फिरती थी। उसका ज़्यादा मेल मिलाप एक मुसलमान लड़की सईदा के साथ था, जिसे दोनों भाई पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो शांता का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए बर्दाश्त कर लेते थे। फिर शांता की मुलाकात अकबर से हो गई। अकबर उस दौर के मयार के मुताबिक सेहतमंद और खूबरू जवान था। पहली नज़र में वो शांता के दिल में उतर गया। दोनों में मुलाकातें शुरू हो गई। गांव में किसी का राज नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलने लगी और दोनों भाइयों के कानों तक जा पहुंची। उन्होंने शांता से पूछा तो उसने एतराफ़ कर लिया कि ये बात सच है और वो उस मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती है। दोनों भाइयों ने उसे प्यार से समझाया कि वो ये ख्याल दिल से निकाल दे, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मगर शांता अपने इरादे पर डटी रही और अकबर से मिलने से बाज ना आई। इस बात पर उसे मारा पीटा भी गया, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ना थी। एक रोज़ गुस्से में आकर आनंद लाल ने उसका गला घोंट कर मारने की कोशिश भी की, लेकिन बड़े भाई मदन लाल ने शांता को छुड़ा दिया। मदन लाल ठंडे दिलो दिमाग का आदमी था। नौजवान होने की वजह से आनंद लाल बड़ा हुसीला और हथछुट था, लेकिन मदन लाल उसे काबू किए रखता था। दोनों भाई इस मसले के हल के लिए सर जोड़कर बैठ गए। उनकी पूरे गांव में बदनामी हो रही थी। लोग मुंह पर तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे बड़ी शर्मनाक बातें करते थे। उन्होंने ये भी सोचा कि अकबर को ही गायब कर दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन मदन लाल ने ये तजवीज़ ये कहकर रद्द कर दी कि ये बात सबको मालूम है, पुलिस का शक सीधा उन पर आएगा। सोच सोच कर उन्होंने यही फैसला किया कि अगर शांता किसी तरीके से ना मानी तो उसे किसी ऐसे तरीके से मार दिया जाए कि किसी को शक भी ना हो। उन्हीं दिनों उनकी खाला उनके घर आई हुई थी। वो अपनी बहन की बीमार पुरसी के लिए आई थी। यहीं से मदन लाल के दिमाग में एक ख्याल उभरा और उसने ये मंसूबा आनंद लाल को बताया तो आनंद लाल उससे मुत्तफिक हो गया। चंद दिन बाद उनकी खाला ने वापस जाना था। आनंद लाल ने शांता से कहा कि वो खाला के साथ चली जाए और 2-4 दिन वहाँ रह आए। शांता ये सुनकर बहुत खुश हुई और खाला के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मंसूबे के मुताबिक खाला की वापसी के दिन दोनों भाई खाला को स्टेशन तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़े। स्टेशन वहाँ से खासा दूर था। उन्होंने 2 घोड़ियाँ ले ली, एक पर खाला को और दूसरी पर शांता को बिठाया और चल पड़े। रास्ता बाज़ जगह से बिल्कुल सुनसान और उजाड़ था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मदन लाल ने खाला से कहा कि वो शांता को साथ ना ले जाए। बहाना ये बनाया कि उसे ख्याल नहीं रहा था कि उसकी यानी मदन लाल की बीवी अपनी माँ के घर रहने के लिए चली गई है और वो 1 हफ्ते बाद आएगी। घर में माँ को संभालने वाला कोई नहीं है। दोनों भाइयों ने इसरार करके शांता को और अपनी खाला को इस बात पर रजामंद कर लिया। शांता भी भाइयों की हाँ में हाँ मिलाने लगी। गाड़ी शाम के 6 बजे आई। उन्होंने खाला को गाड़ी में सवार करके रुखसत कर दिया और शांता को घोड़ी पर बिठाकर वापस चल पड़े। मंसूबे के मुताबिक उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो निस्बतन ज़्यादा वीरान और जंगलाती था। शांता ने पूछा तो उसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि ये मुख्तसर रास्ता है, जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। जब वो मुकर्ररा जगह पर पहुंचे तो मदन लाल ने, जो शांता वाली घोड़ी की लगाम पकड़े हुए था, शांता से कहा कि वो ज़रा नीचे उतर आए। आगे उतराई है, कहीं वो घोड़ी से गिर ना पड़े। गर्मियों की वजह से शाम जल्दी नहीं होती थी, इसलिए 6 बजे से ऊपर वक्त होने के बावजूद अभी दिन की हल्की हल्की रोशनी बाकी थी। शांता नहीं जानती थी कि उसके जान से ज़्यादा चाहने वाले भाई उसकी जान के दुश्मन बन चुके। अपने अंजाम से बेखबर वो बड़े इत्मीनान से नीचे उतर आई। आनंद लाल उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसने अपनी कमर पर बंधे थैले से तेज़ धार टोका निकाला और पीछे से शांता की गर्दन पर ज़ोरदार वार किया। शांता की गर्दन आधी से ज़्यादा कट गई। उसे हाय करने का मौका भी ना मिला और वो वहीं गिर पड़ी। आनंद लाल ने दूसरा वार किया तो सर साफ कट कर अलग हो गया। वो दोनों वहीं खड़े अपनी बहन का खून मिट्टी में मिलता देखते रहे। जब खून बहना बंद हो गया तो उन्होंने घोड़ी पर डाली हुई बोरी उतारी और शांता की सरबरीदा लाश बोरी में डालकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। जिस जगह उन्होंने सारी कार्रवाई की थी वहाँ से दिन के वक्त भी इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। शाम के वक्त तो किसी की आमद का रत्ती भर इम्कान ना था।
اس لیے انہیں اطمینان سے ساری کارروائی پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان ایک موزوں جگہ پر خاصا گہرا گڑھا کھودا۔ اس گڑھے میں شانتا کا سر اور ٹوکا دبانے کے بعد انہوں نے مٹی ڈال کر گڑھے کا منہ بند کر دیا اور زمین اچھی طرح ہموار کر دی۔ گڑھے سے نکلنے والی جو مٹی باقی بچ گئی تھی وہ انہوں نے جائے قتل پر پھیلے خون پر پھیلا کر دھبوں کو چھپا دیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں سے کچھ دور ایک خشک کنواں ہے۔ وہ شانتا کی لاش والی بوری گھوڑے پر رکھ کر کنویں تک لے گئے اور پھر بوری کنویں میں پھینک دی۔ وہاں سے وہ ایک قریبی نالے پر گئے اور اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھوئے تاکہ اگر اتفاقیہ خون کا کوئی داغ ان کے جسم پر رہ گیا ہو تو دور ہو جائے۔ سارا کام ان کے منصوبے کے مطابق بڑی صفائی اور تیزی سے مکمل ہو گیا۔ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد مدن لال دونوں گھوڑیاں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا اور آنند لال ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ آنند لال نے وہاں سے اس شہر کا ٹکٹ لیا جہاں کے ایک گاؤں میں اس کی خالہ رہتی تھی۔ اگلی گاڑی پر وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں اتر کر وہ خالہ کے گاؤں چلا گیا اور پہلے سے لکھا ہوا خط اس نے گاؤں والے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ یہ وہی خط تھا جس میں یہ اطلاع لکھی تھی کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے۔ خط پوسٹ کر کے آنند لال اسی روز رات تک واپس پہنچ گیا۔ پھر جب 3 دنوں بعد وہ خط انہیں ملا تو انہوں نے سارے گاؤں میں اس خط کی تشہیر کی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم بھی کیا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ اپنی بہن کو ایک مسلمان سے محبت کرنے کے جرم میں ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ وہ دونوں بالکل مطمئن تھے۔ وہ اپنے جرم کے سارے ثبوت و شواہد مٹا چکے تھے۔ میں ان دونوں بھائیوں کی ذہانت پر حیران تھا۔ انہوں نے بڑی عقل مندی سے سارا منصوبہ تیار کیا تھا اور پھر اس پر اتنی عقل مندی سے عمل بھی کیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا دیکھ رہا تھا۔ خط کے معاملے میں آنند لال سے غلطی ہو گئی اور اس نے تاریخ کا خیال نہ رکھا۔ میں نے فوری طور پر آنند لال کی تحریر کا ایک نمونہ حاصل کیا اور اسے خط کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں تحریریں بالکل ایک جیسی تھیں۔ یہ خط میں نے عدالت میں پیش کرنا تھا۔ آنند لال کے بیان پر اس کے دستخط کرانے کے بعد میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے جوگندر پال کا انتظار تھا جسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب جوگندر پال مدن لال کو لے کر آ گیا۔ اس نے مدن لال کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ میں نے مدن لال سے کہا کہ اس کا بھائی بیان دے چکا ہے، اب وہ بھی بلا چوں چراں بیان دے دے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آنند لال واقعی اقبال جرم کر چکا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ اسے ساتھ لے جا کر حوالات میں بند اس کا بھائی دکھا دو اور ان کو آپس میں کوئی بات نہ کرنے دینا۔ کانسٹیبل نے میری ہدایات پر عمل کیا اور مدن لال کو حوالات میں بند آنند لال سے ملوا کر واپس لے آیا۔ اب کیا کہتے ہو، بیان دو گے یا نہیں؟ میں بیان دے دوں گا، آپ آنند کو چھوڑ دیں، میں سارا الزام اپنے سر لینے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے بیان دے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی آنند لال کی طرح بیان دے دیا۔ اس کے بیان سے آنند لال کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ اب مجھے شانتا کے سر اور آلۂ قتل کی برآمدگی کرنا تھی۔ اس کے لیے 2 معزز گواہوں کی ضرورت تھی۔ میں نے جوگندر پال سے کہا کہ وہ فوری طور پر بلیالہ گاؤں کے نمبردار اور ایک اور معزز آدمی کو لے آئے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو حوالات سے نکلوا کر ہتھکڑیاں لگوائیں اور جائے واردات پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے آ کر بتایا کہ آنند لال میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بلوا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بھی وہی بات کی جو اس سے پہلے مدن لال کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ وہ قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا اور میں اس کے بھائی کو اس کیس سے نکال دوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے ان دونوں بھائیوں سے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ جس طرح انہوں نے اپنی معصوم بہن کو قتل کیا تھا، اس سے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد جوگندر پال نمبردار اور ایک معزز آدمی کو لے کر آ گیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ساتھ لیا اور ہم ان کی رہنمائی میں جائے واردات کی طرف چل دیے۔ ہم نے 2 تانگے منگوا لیے تھے۔ اب رات ہو رہی تھی، لیکن میں ارادہ کیے ہوئے تھا کہ میں اس کیس کو آج ہی نمٹا کر چھوڑوں گا۔ اس کیس میں مجھے زیادہ تفتیش نہیں کرنی پڑی تھی۔ قدرت نے میری مدد کی تھی اور اتفاقاً مجھے کچھ ایسی باتوں کا علم ہو گیا جن کی وجہ سے تفتیش آسان ہو گئی۔ جائے واردات کے پاس پہنچ کر آنند لال اور مدن لال وہ جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں انہوں نے
اپنی بہن شانتا کا سر دفن کیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے تھانے سے سیلوں والی ٹارچیں ساتھ لے لی تھیں۔ ان کی روشنی میں انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی اور آنند لال نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ میرے کہنے پر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور گواہوں کے سامنے گڑھے سے مٹی نکال کر ٹوکا اور بہن کا ادگلا سر نکال کر باہر رکھا۔ میں نے دیکھا کہ آنند لال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا سارا جسم سردی لگے مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے دونوں گواہوں سے اس پر انگوٹھے لگوائے اور ہم تھانے آ گئے۔ میں نے دوسرے گاؤں سے اکبر کا بیان بھی لیا، یہ ضروری تھا۔ سب سے زیادہ اہم بیان سعیدہ کا تھا۔ اس کے علاوہ کیس کے خالی خانے پر کرنے کے لیے جو بھی ضرورت تھی میں نے پوری کی۔ میں نے شانتا کی خالہ والے شہر اور گاؤں سے یہ سرکاری رپورٹ بھی منگوا لی کہ ان دنوں وہاں طاعون بالکل نہیں پھیلا تھا۔ شانتا کی خالہ سے بھی یہ بیان لے لیا تھا کہ شانتا کے بھائی اسے ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس لے گئے تھے۔ غرض میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ سیشن جج نے دونوں بھائیوں کو سزائے موت دی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جس کے نتیجے میں مدن لال کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی اور آنند لال کی سزائے موت برقرار رکھی گئی۔ وہ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔